स्ट्रेट टू द पॉइंट आती हूँ। 12 रुकनी बेंच ने 1999 में करार दिया था कि कोई भी जज या बेंच साथी जज के खिलाफ ऑर्डर पास नहीं कर सकता। अब हमने देखा है कि 5 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को वजीर आजम इमरान खान के केस सुनने से रोक दिया है। तो आपकी इस वक्त प्रिंसिपल डिसीजन या प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ व्यू इस पर क्या है? अदालत को ये पता होना चाहिए, हमारे मुअज़्ज़ज़ जो जज हजरात हैं उनको ये मालूम है और मालूम होना चाहिए कि तारीख रकम की जा रही है, और इससे पहले जो तारीख रकम की गई है वो कोई बहुत ताबनाक तारीख नहीं है। चाहे वो भुट्टो साहब की फांसी हो या दीगर फैसले हों, वो कोई बहुत ज़्यादा ताबनाक नहीं है। और अगर जज साहिबान ये समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए या कॉन्फ्लिक्ट्स के कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, तो वो यकसा तौर पे अप्लाई होने चाहिए। अभी आपने जो तहकीकी टीम बनी उसमें आपने देखा कि एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब को मुकर्रर किया गया जो कि नैब में मुलाजमत करते थे उस वक्त जब ये ब्रॉडशीट के कॉन्ट्रैक्ट्स साइन हुए, मगर किसी को कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं नजर आया। तो मैं समझता हूँ ये बातें जो हैं ये जज साहिबान पे, चाहे रिटायर्ड हों चाहे हाजिर सर्विस हों, ये उन पे मुकर्रर है कि वो अपने कॉन्फ्लिक्ट के स्टैंडर्ड्स इसी को आगे बढ़ाते हैं मलिक साहब। जो स्टैंडर्ड्स नहीं, मरियम नवाज ने कल ये भी कहा कि एक नाअहल शख्स को सिर्फ बचाने के लिए पूरी अदलिया के साख को दाव पर लगाया जा रहा है। क्या ऐसा हो रहा है? अदलिया की साख दबाव में आ रही है या दाव पर लग रही है? देखिए, हम तो आपको वो बता सकते हैं जो हमें नजर आ रहा है। आपने देखा कि जस्टिस फाइज ईसा साहब जो हैं वो क्या दबाव का शिकार नहीं रहे? आपने क्या देखा नहीं कि किस किस्म का रेफरेंस उन पे दायर किया गया है, उन पे किस किस्म का बोझ डाला जा रहा है? आपने देखा है ये। और फिर हम जाती तौर पे देखते हैं कि हमारे जो दोस्त हैं, हमारे अहबाब हैं जो सियासत में हैं, आपको मालूम है कि आपके जो दोस्त हैं जो अहले कलम हैं, अहले दानिश हैं, उन पे किस किस्म के वजन डाले जाते हैं। किसी को कहा जाता है कि तुम्हारे ऊपर नैब का मुकदमा कर देंगे, किसी को कुछ और कहा जाता है, किसी को नौकरी से निकलवा दिया जाता है। तो हमें तो दिन रात हर दफा जब कोई वोट हमारे सामने आता है तो हमारे दोस्त जो हैं वो भाग रहे होते हैं कि देखें ये हमारे साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। किसी का मकान गिरा दो, किसी का कारोबार गिरा दो, किसी की कारोबार की दरवाजे के सामने पुलिस की जीपें ला खड़ी करो, लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दो। तो जब इस तरह के जो प्रेशर्स हैं वो पड़ रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल में ये बात करनी अवामी हक में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बाहर निकल के कहें कि ये बोझ जो हर एक पे डाला जा रहा है, और कोई ऐसा इदारा नहीं रह गया इस वक्त जो इससे मावरा हो। तो मैं ये समझता हूं कि ये तमाम चीजें खत्म होनी चाहिए। आप आइन के तहत, मीडिया में भी करते हुए बेशक लोगों को फांसी पे लगा दें। देखिए ना, प्रेशर पे या तो कोई दब जाता है या कमजोर पड़ जाता है या उनके साथ मिल जाता है या अडॉप्ट कर लेता है दूसरी पॉलिसीज। अब हम देख रहे हैं कि मीडिया में भी ये बात हो या ये अदलिया में हो। अगर मुझे इजाजत दीजिए तो मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए ना, फिर जो कमजोर है वो दब रहा है या जो स्ट्रांग है उसको दबाया जा रहा है, और जो मतलब बेसिकली जो नैरेटिव है उसको बिल्ड करने वाले अब तक मौजूद हैं जूं के तू। तो ये कोई चेंज तो नहीं आया? नहीं आया, क्यों नहीं जी? ये जो गुफ्तगू आप और मैं कर रहे हैं ये तो 6 महीने पहले पॉसिबल नहीं थी। ठीक, ये जो बातें इस वक्त हो रही हैं जलसों के अंदर, ये तो आपके गुमान में भी नहीं आ सकती थी कि इस तरह खुलेआम जलसे होंगे और अवाम से दू बदू गुफ्तगू होगी। कब ऐसा किया जाता था? अच्छा। जो आप लोगों पे दबाव था वो किसी हद तक कम हुआ है, कम से कम मेरे सुनने में ये आ रहा है। ये मैं मानता हूं। उस दिन एक मुअज़्ज़ज़ जज ने कहा भी सहाफियों को कि जरा हाथ खड़ा करके बताएं सहाफत आजाद है, तो किसी एक शख्स ने हाथ नहीं खड़ा किया, किसी एक शख्स ने। अगर यही सवाल पूछें कोई भी हमारे स्पीकर साहब नेशनल असेंबली में या सेनेट के चेयरमैन सेनेट में, तो एक शख्स हाथ नहीं खड़ा करेगा। तो मैं समझता हूं कि लोगों की आवाज जो है अब उठनी शुरू हो गई है, एक गुफ्तगू शुरू हुई है। मैं समझता हूं इसको एक ये मुकालमा है और ये मुकालमा बढ़ता चला जाएगा। ये काहे को रुकेगा? ये अवामी हक जो है, आप कैसे अवाम की आवाज मुझे बताएं मलिक साहब, ये अवाम की आवाज आप तक तो पहुंच रही है क्योंकि आप लोग तो वहां पर जाहिर है डायरेक्टली मौजूद होते हैं। तो जब कल मरियम साहिबा ने फरमाया कि निक्का कौन है और निक्के का अब्बा कौन है, तो अवाम की तरफ से क्या जवाब आया? एस्टैब्लिशमेंट और वो तमाम लोग जो जमहूरियत के हक में नहीं है वही इस निक्के को की सरपरस्ती कर रहे हैं, और ये बात हर एक बंदा कर रहा है। और मैं समझता हूं कि इस वजह से निक्के का अब्बा पूरी एस्टैब्लिशमेंट हो गई। निक्के का अब्बा पूरी एस्टैब्लिशमेंट हो गई। आप पूरी एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं जो कि जमहूरी अमल को रोकने की कोशिश करेगा। कोई भी शख्स जो अवामी हकूक को पामाल करने की कोशिश करेगा वो निक्के का अब्बा है। और कोई भी शख्स जो आलाकार बनेगा और गैर जमहूरी अवामिल को आगे बनाएगा और LFO की तर्ज के ऊपर कवानीन ला के सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा, वो निक्का है। कोई भी शख्स जो और निक्के का बड़ा भाई कौन है? और निक्के का बड़ा भाई कौन है?
جی نکے کے بڑے بھائی کے متعلق بھی انہوں نے یہی کہا کہ وہ لوگ جن کی طرف سے نظریں پھیر لی جاتی ہیں، اگر ان کی کرپشن سامنے آئے تو نظریں پھیر لی جاتی ہیں، ایک کاغذ دیکھ کے کہا جاتا ہے کہ ہاں اس کی خیر ہے، میری تسلی ہو گئی، اور باقی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اگر تمہاری والدہ نے 1960 میں تمہارے بھائی کو کچھ پیسے بھیجے تھے تو اس کی منی ٹریل دو. تو میرے خیال میں یہ تمام چیزیں جو ہیں اب عوام کے سامنے آ رہی ہیں. اچھا، اوپن بیلٹ کا بڑا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ سینٹ کے حوالے سے یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ کچھ 2 درجن سے زائد لوگ یہاں موجود ہیں، کوئی 32 کے یا 22 کے قریب موجود ہیں، پنجاب کی اسمبلی میں موجود ہیں جو کہ ووٹ دیں گے نون لیگ کو. اب اگر ظاہر ہے کہ یہ اوپن بیلٹ کا ڈر ہے، جس طرح نون لیگ کہتی ہے پی ٹی آئی کو کہ ان کے اپنے ارکان جو ہیں ان کے خلاف ووٹ دیں گے، تو ان کو تو سوٹ کرتا ہے اوپن بیلٹ ہونا، آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے نون لیگ کو؟ جی ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے کہ ہمارا ذاتی خیال، ہماری پارٹی کے اندر تو بہت گفتگو چل رہی ہے اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی گفتگو چل رہی ہے، بلکہ یہاں تک گفتگو میں ہمارے آ رہا ہے کہ ڈائریکٹ ووٹ کیوں نہ کروائے جائیں سینٹ کے الیکشن کے، جس طرح دیگر ممالک میں ہوتے ہیں. یہ انڈائریکٹ ووٹ کا کیا جواز ہے؟ تو بات جو ہے وہ بہت اچھا ہوا اس ٹریگر کے ذریعے بات کھلی ترمیم فلور آف دا ہاؤس پہ لانی پڑے گی. جب آپ آئینی ترمیم فلور آف دا ہاؤس پہ لائیں گے تو وہ کمیٹی کو ہو جائے گی، اس کمیٹی کے اندر باقاعدہ ڈیبیٹ ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ جس آئین کی جس شق کو جس میں ہم ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں 266 وہ یہ کہتی ہے کہ وہ تمام الیکشنز جو آئین کے تحت ہوں وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہونے چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے. اب کون سے وہ الیکشنز ہیں جو آئین کے تحت ہوتے ہیں؟ نیشنل اسمبلی کا، پروونشل اسمبلی کا اور سینٹ کا. اگر ان تینوں کو آپ کہیں کہ یہ ایک سٹرائک کے ساتھ ہم یہ کہہ دیں کہ یہ ہونے چاہیے، سیکرٹ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پروونشل اسمبلی کا جب پر سپریم کورٹ اگر فیصلہ حکومت کے حق میں دے دے اور اس کو کر دے تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیسے دے دے؟ نہیں دیکھیں کیسے دے؟ میں بڑے احترام سے کہوں گا کہ مجھے تو ذاتی طور پہ ایسا لگے گا کہ ایک نیا ایل ایف او آیا ہے اگر کوئی ایسی بات ہو. یہ کیسی بات ہے؟ یعنی آئین کے اندر کیا لکھا ہوا ہے وہ پڑھیں تو صحیح. 266 اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام آئین کے تحت ہونے والے الیکشن سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے، ماں سوا 2 چیزوں کے. نمبر 1 اعظم کا انتخاب، نمبر 2 وزیر اعلیٰ کا انتخاب. تیسری جو بات ایڈ کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب، بیکاز یہ فلور آف دا ہاؤس. لیکن یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوگا کہ اس ملک میں کچھ غیر آئینی ہونے جا رہا ہوگا، یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوگا. اس ملک کو تو اب عادت بھائی میں اس پہ کیا تبصرہ، نہیں عادت تو نہیں ہوئی ہے جی، ہوتا ضرور رہا ہے، تاریخ میں ضرور لکھا گیا ہے. عادت ہوئی ہوتی تو آپ اور میں یہ گفتگو کیوں کر رہے ہوتے؟ آپ یہ سوال کیوں اٹھاتی اور میں آپ کو جواب کیوں دیتا؟ پھر تو ہمیں عادت ہو گئی ہوتی. آپ کہتی ہیں یہ کیا سوال ہے؟ یہ کوئی سوال نہیں. اور میں کہتا یہ آپ نے کیا سوال پوچھا، اس کا کوئی جواب نہیں. یہ تو ہے، یہ تو نہیں ہے، ایسا نہیں چل سکتا. یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے، یہ ملک ہے. ہم سے بعد میں آزاد ہونے والے ملک کہاں پہنچ گئے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ ایک طریقہ کار ہے، کوئی آرگنائزنگ پرنسپل ہے. سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ملک کیسے چلے گا، معیشت کیسے چلے گی، سیاست کیسے چلے گی، سیاحت کیسے چلے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ملک کے اندر اصول نہ ہو، جب آپ کا جی چاہے آپ جو مرضی کر لیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے آپ نے یہ سوال پوچھا اور اسی وجہ سے میں یہ جواب دے رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ عادت چلا جاتا ہے. نہیں میں معافی چاہتا ہوں، میرا قطعاً یہ مقصد نہیں. میں تو آپ کو شیئر ہولڈر بنا رہا ہوں اس پوری تحریک کے اندر. اچھا، جو آپ ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے بارے میں فرما دیجیے گا کہ یہ کوئی مشترکہ کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آئیں گے؟ دیکھیں، اور کہنے کو پی ڈی ایم بہت ساری جماعتوں کا ایک مجمع ہے، اس میں ظاہر ہے بہت ساری جماعتیں ہیں، لیکن بار بار ایسے لگتا ہے جیسے فیصلے کرنے والے پی ڈی ایم کا نام سب لیتے ہیں لیکن فیصلہ اصل میں مولانا صاحب کرتے ہیں. تو اس پر آپ کیا فرمائیے گا؟ کیونکہ مولانا صاحب نے تو اس بات کو مطلب بالکل ڈس ایگری کیا کہ اس طرح کچھ ہونا چاہیے، گیلانی صاحب کو آنا چاہیے. میرے خیال میں کسی بیان کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس کی وضاحت انہوں نے دے دی تھی. اور اس وقت تک ویسے پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہونا ہے، مگر اس وقت تمام لوگ میرے خیال میں مشاورت کر چکے ہیں. میں پی ڈی ایم کا ممبر نہیں ہوں، پی ایم ایل این کا ممبر ہوں، لیکن میری انفارمیشن یہی ہے کہ مشاورت کے ساتھ ان کا نام پیش کیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں بڑے اچھے کینڈیڈیٹ ہیں وہ. اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کو آپ لوگ تمام تر ووٹ دیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ بتا دیجیے گا مصدق ملک صاحب، کیونکہ میں یہ سینٹ والا معاملہ ذرا ڈرائیو کرنا چاہ رہی ہوں. بس ایک آخری سوال کا جواب دے دیجیے گا کہ اگر یہ اوپن بیلٹ کے تھرو ہوتا ہے، سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں، آپ چھوڑ دیجیے کہ آئینی ہوگا غیر آئینی ہوگا، یا اگر ہو جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف کھڑے ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا آپ کو ووٹ دے دیں گے، آپ کے مشترکہ کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے دیں گے؟ مطلب واٹ ڈو یو فورسی؟ دیکھیے، کل مریم نے
ان باتوں کا جواب دے دیا کہ اگر ہمیں ایک بھی وہ سیٹ نہ ملے، ایک بھی سیٹ، تو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، مگر کوئی بھی چیز جو غیر آئینی طریقے سے کی جائے، غیر قانونی طریقے سے کی جائے، وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ مالک صاحب میں آ جاتی ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل راحیل شریف کا دور تھا، اس وقت وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے، آصف علی زرداری صاحب نے ان کے بارے میں ایک جلسے میں ذکر کیا کہ میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اس کے بعد جب تک وہ اقتدار میں رہے، زرداری صاحب دبئی میں رہے۔ اب یہی بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب اس وقت باہر ہیں، نواز شریف صاحب اس وقت ملک سے باہر ہیں، اور یہ جس طرح کی گفتگو وہ کر رہے ہیں یا ان کی بیٹی صاحبہ کر رہی ہیں یا ان کی پارٹی والے بھی کر رہے ہیں، آپ جیسے لوگ بھی کر رہے ہیں، تو یہ جو نام لے لے کر آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا آپ لوگوں کے واپسی کے دروازے بند ہو گئے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا جی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت سسٹم کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ راستہ جو ہے وہ سسٹم کی بہتری کی طرف جائے گا۔ کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے، اور یہ بات تو ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ تمام لوگ، کیونکہ آپ انڈائریکٹلی ذکر کرتی ہیں، ڈائریکٹلی بھی ذکر کرتی ہیں، اور دیگر لوگ بھی کرتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہماری فوج ہے جس میں لوگ شہادتیں دیتے ہیں، جس میں ٹرینچز میں بیٹھتے ہیں، ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے مائیں اپنے بچوں کی قربانی دیتی ہیں، ان کو تو ہم سلوٹ کرتے ہیں اور روز کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا وقت آئے کہ کوئی بھی ایک شخص یا افراد کوئی ایسی بات کریں جو آئین سے ماورا ہو، تو اس کی اصلاح کرنی ضروری ہے، اس پہ آواز اٹھا کے ایک اچھے راستے پہ ملک کو ڈالنا جو ہے ہمارا فرض ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہی چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ تمام افراد جو ہیں وہ یہی چاہتے ہیں۔ اس میں انوملیز آتی ہیں، بعض مرتبہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ ڈرائنگ روم سائنٹسٹس ہوتے ہیں جو اسموک فیلڈ رومز میں بیٹھ کے کشیدہ کاری کرتے ہیں کہ اگر اس کو توڑ کے اس سے جوڑ دیا جائے اور اس کو بڑھا کے اس سے ملا دیا جائے تو یہ ایسے نہیں چلتے بھائی ملک۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی تحریک آپ کو نظر آ رہی ہے، جن چیزوں کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے اصلاح، اور ایک ایسا راستہ جس کے اوپر اگر ہم چلیں تو ہمارے بچے ہم سے زیادہ بہتر زندگی گزار سکیں۔ اب لگتا ہے ایسے ہے کہ پاکستان میں آنے والی نسلیں جو ہیں وہ شاید وہ زندگی نہ گزار سکیں، اتنی بہتر زندگی نہ گزار سکیں جیسی میں نے اور آپ نے گزاری ہے۔ اس اصلاح کے لیے یہ تمام تگ و دو ہے، اس میں اگر قربانیاں دینی پڑی تو لوگ دے بھی رہے ہیں اور دیں گے بھی۔ مطلب ملک واپس نہ آنا قربانی ہوگی، اور ایسا ممکن ہے کہ نہ آیا جائے، اور جس طرح شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر جی آواز نہیں کیوں نہیں آیا جائے، کیوں نہیں آیا جائے، ضرور آئیں گے جی، لیکن اس وقت تو ایک تحریک چل رہی ہے نا، ایک آواز بلند کی جا رہی ہے، جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں معاملے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اصلاح کی طرف۔ اس کے لیے جو بھی حکمت عملی اپنانی ہوگی وہ ضرور اپنائیں گے، اور وہ ملک میں تو آئیں گے، اس ملک میں ان کے والد دفن ہیں، اگر آپ نواز شریف صاحب کی بات کر رہی ہیں، ان کی بیگم دفن ہے، ان کی والدہ کی تدفین یہی ہوئی ہے، وہ کیوں نہیں آئیں گے؟ بالکل آئیں گے، ان کا جیسے ہی علاج ہوگا ضرور آئیں گے، اور اس تحریک کو لے کے بھی چلیں گے، اور ایسے تو نہیں کہ وہ پاسپورٹ تو منسوخ ہو جائے گا نا، موجود ہے، اپنے پاسپورٹ کی منسوخی کی بات ہو رہی ہے، شیخ رشید صاحب آنے نہیں دیں گے تو پھر کیسے آئیں گے؟ ارے صاحب وہ کر لیں، یہ کوئی یہ کیا، یہ نہ ان کی رسم نہیں ہے، نہ اپنی ریت نہیں، کر لیں جی پاسپورٹ منسوخ۔ اس سے پہلے وہ لوگوں کو رانا ثناء اللہ کے اوپر ہیروئن 35 کلو ڈال کے جس کی سزا موت کی کال کوٹری کے اندر 6 مہینے رکھا، اس سے بھی زیادہ، تو کیا ہوا؟ شاہد خاقان عباسی صاحب کو لے گئے پرائم منسٹر آف پاکستان، ٹیکس پیئر کو، اور ان کو موت کی کال کوٹری کے اندر آئسولیشن کے اندر رکھا، تو کیا ہوا؟ ہم سمجھتے ہیں یہ والے اس وقت کا وقت ایسا ہے کہ وزیر اعظم صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہی کیا جس میں اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ لوگوں کو موت کی کال کوٹری میں ڈال سکے، لوگوں کی کاروبار تباہ کر سکے، لوگوں کی عزتیں اچھال سکے۔ تو ٹھیک ہے جی، طاقت میں ہے تو کر لیں، مگر اسی کو میں کہہ رہا ہوں یہ قربانی ہے جو دے رہے ہیں لوگ اور دیتے رہیں گے۔ اچھا یہ بتا دیجئے کہ پی ڈی ایم اس وقت آواز تو اٹھا رہی ہے، آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں، آپ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس ٹیکس نہیں دے سکتے، یا بل چوری ہو گئے، یا بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، گیس کا دیا جاتا تو بجلی کا نہیں دیا جاتا، بجلی دیتے ہیں تو گیس نہیں دے سکتے، مہنگائی کی ایک الگ شرح ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم قرضے میں دب رہے ہیں۔ تو یہ اس کی جو حکمت عملی ہے، کیونکہ اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ حکمت عملی بھی ہو، جس طرح آپ نے خود بجا فرمایا، تو یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو انہوں نے 100 دن کا پلان دیا تھا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم عمران خان نے، تو آپ لوگوں کی کوئی حکمت عملی یا کوئی پلان یا کوئی گفتگو ہوئی ہے کہ آپ لوگ آگے کیسے کر لیں گے؟ آپ لوگ جب تک ٹیکس نہیں بڑھائیں گے آپ کیسے چیزوں کو کم کریں گے؟ انفلیشن کو کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ یہ تمام تر چیزوں پہ کوئی سوچ وچار ہوئی ہے؟ نہیں جی، اس پہ کیوں نہیں سوچ بچار ہوئی؟ آپ کے خیال میں ہم 1.5% 2% سے لے کے چلے تھے ترقی کی شرح، اور اس کو 6% تک لے گئے تھے تو بغیر کسی سوچ کے لے گئے تھے؟
آپ کے خیال میں ڈبل ڈیجٹ کی مہنگائی جو ہمارے آنے سے پہلے تھی اور 4% کے اوپر آ گئی تھی، آپ کے خیال میں یہ بغیر سوچ بچار کے آ گئی تھی؟ آپ کے خیال میں جو 17%، 18% شرح تھی پیسے لینے کی، جو بینکوں سے لوگ پیسے لے کے اپنے کاروبار شروع کرتے تھے، ان کو 6% کے اوپر لے آئے تھے؟ آپ کے خیال میں بغیر سوچ بچار کے things have never been this bad. آپ تو خود کہتے ہیں، یہ تو آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ things have never been this bad. So in this bad circumstances یا in these bad circumstances آپ کیا کریں گے؟ مطلب آپ کا کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے نا؟ کیوں نہیں ہے؟ آپ کے خیال میں وہ ایک جادو کی چھڑی تو نہیں، مگر سوچ تو ہے نا۔ ہم سی پیک کیسے لے آئے تھے؟ آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ یہیں پہ تھی 2013 میں، جب شہری علاقوں کے اندر 14 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی، تو کیسے ختم ہو گئی اس ملک میں لوڈ شیڈنگ؟ یہ اس ملک کے اندر جو 12-14 ہزار میگا واٹ بجلی لگ گئی، یہ کیسے لگ گئی؟ یہ آج لوگ مائیں جو باہر نکلتی کہ چولہے بند ہوئے دکھا رہی ہوتی ہیں اور ماتم کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ 1.2 بلین کیوبک فٹ کے ری گیسیفیکیشن پلانٹ جو 3 حکومتیں 14 سال میں نہیں لگا سکیں، یہ کیسے لگ گئے تھے؟ یہ 7-8 ہزار کے جو وہ پکیاں سڑکاں، سوکھے پینڈے، جن کا کل مریم نے بھی ذکر کیا، جو فارم ٹو جو مارکیٹ روڈز تھیں، یہ کیسے بن گئیں 4-5 سال کے اندر؟ یہ موٹر ویز کیسے بن گئی؟ خان صاحب فرما تو رہے ہیں کہ آپ نے ساری کرپشن کے اوپر کر لیا نا، آپ نے اتنے پیسے دیے کہ کام ہو گئے، یعنی ہم نے اتنی کرپشن کی کہ یہ سب کچھ لگ گیا؟ یعنی ہم نے 10,000 11,000 ارب کے قرضے لیے اور یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں یہ سب لگا ڈالی اور کرپشن کی، اور انہوں نے 14,000 ارب کے قرضے لے لیے 2.5 سال کے اندر اور ایک اینٹ نہیں لگائی۔ آپ مجھے بتائیے ایک سکول بتا دیں جو انہوں نے بنایا ہو، ایک ہسپتال، ایک کلینک بتا دیں جو انہوں نے بنایا ہو۔ 14,000 ارب لے چکے ہیں یہ قرضے میں۔